मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 28 और 29 आयात की तिलावत की गई है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ। ओ कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम बेजान थे। फ़अहयाकुम, बस उसने तुमको जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुमको जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की बारगाह में लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह वही ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ के ज़मीन में है, सब का सब। सुम्मा इस्तवा इलस समाए, फिर कसद और इरादा फरमाया आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबा समावात, बस उनको बना दिया ठीक ठीक 7 आसमान। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। ये इन दोनों आयात का सादा तर्जुमा जो है वो भी जिक्र कर दिया। इसमें खालिक कायनात ने मसला तौहीद को एक दूसरे अंदाज से जिक्र फरमाया, और इसी तरह मौत के बाद दोबारा उठाए जाने को भी जिक्र फरमाया। इन दो मसलों को कुरान मजीद ने खुसूसी तौर पर बार बार जिक्र करके मुख्तलिफ अंदाज से दिमागों के अंदर ये बात बिठलाने के लिए कि जिसकी ये ज़मीन है, जिसका ये आसमान है, इबादत का हकदार हकीकी तौर पर वही है। बकिया सारी की सारी मखलूक है, मखलूक में से कोई भी इबादत का हकदार नहीं है। यहां इसीलिए आप देखें कि खालिक कायनात ने ताज्जुब के अंदाज से ये बात जिक्र फरमाई कि अल्लाह ताला के इतने बड़े बड़े एहसानात तुम पर हैं। उन एहसानात के होते हुए तुम्हारा कुफ्र इख्तियार करना, अल्लाह की बातों से इनकार करना, ये बड़ा ही ताज्जुब अंगेज है। इस पर जितना भी ताज्जुब किया जाए वो कम है, इसलिए कि उन एहसानात में से एक एहसान भी अगर आदमी उस पर निगाह डाले तो खुद उसकी फितरत जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि ऐसे मोहसिन के सामने ही अपनी इंतहाई आजिज़ी और मस्कनत और अपनी ज़रूरत और हाजत ऐसी ही ज़ात के सामने पेश करनी चाहिए। बकिया गौर न करने वाले के लिए तो आप लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां भी रख दें उसके सामने, तो चूंकि उसने गौर करना ही नहीं होता इसलिए उसको छोड़िए, खुद तुम गौर करो
کہ خالق کائنات نے تمہیں عدم سے وجود دیا. یہ وجود والی جو نعمت ہے، اگر تم اسی پر دھیان کرو اور سوچو اسی کے بارے میں، تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جس ذات نے تم کو وجود دیا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اور کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں. اس لیے اس کا انکار کر کے آدمی کے لیے کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں. فرمایا کیف تکفرون، تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم اس کے قرآن کا انکار کرتے ہو، تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اس کی صفات کا انکار کرتے ہو، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، اپنی آخری وحی تمہارے لیے اتار دی، تو فرمایا کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو. کیف تکفرون، تمہیں انکار یہ سجتا ہی نہیں، تمہارے مناسب ہی نہیں انکار. فرمایا دیکھو ذرا، توجہ تو کرو. کنتم امواتن، کہ تم بے جان تھے، ذرات کی شکل میں زمین کے کونوں کے اندر تم پڑے ہوئے تھے، اور ان سے اٹھا کر تمہیں خالق کائنات نے ان سارے ذرات کو جو تمہاری خوراک کے، تمہارے ماں باپ کی خوراک کے مختلف جگہوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے، زمین کے مختلف حصوں میں تھے، مختلف پانیوں میں تھے، اور اسی طرح مختلف پودوں کی شکل میں تھے، ان سارے اجزاء کو اس نے تمہارے ذریعے نہیں، اپنی قدرت کے ذریعے ان سارے اجزاء کو جمع کر دیا. تمہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کتنے ہزار اسباب ہیں جن سے وہ سارے ذرات جو تمہارے جسم کو لگے ہیں اور جن سے تمہارے جسم کی نشو و نما ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے کہاں کہاں تھے، اس کے بارے میں کسی انسان کو، بڑے سے بڑے وہ جو اپنی معلومات میں غرور کرنے والے ہیں سائنسدان، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے جسم کے اجزاء زمین کے اور کس دریا کے کس کونے کے اندر، کس کنارے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، زمین کی کن اتھا گہرائیوں کے اندر وہ اجزاء تھے. خالق کائنات نے ایک ہی لفظ سے ذکر فرمایا، فرمایا کنتم امواتن، تم بے جان تھے، ان ذرات کی شکل میں تھے. جو لوگ ہندی کی چنڈی نکالنے والے ہیں تو وہ نطفے کے بارے میں کہتے ہیں جی اس کے اندر تو جراثیم ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان ذرات کی شکل کے اندر وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بے جان ہیں. اس لیے میں نے ذرات کہا کہ انسانی اجزاء سارے کے سارے ذرات کی شکل میں تھے، کچھ پانی کے ذرات میں، کچھ مٹی کے ذرات میں، کچھ ہوا کے ذرات میں. یہ سارے ذرات، یہ کس کو پتا ہے کہ کتنے ذرات تھے، کہاں کہاں تھے، اور پھر ان کو جمع کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. فرمایا کنتم امواتن فاحیاکم، فرمایا اس نے یہ احسان فرمایا کہ ان ذرات کو جمع کر کے اس کے ماں باپ تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد خالق کائنات نے ماں کے رحم کے اندر اس کو پہنچا کر اس میں 120 دن کے بعد اس میں وہ مادہ حیات ڈال دیا،
زندگی وہ روح ڈال دی. فَأَحْيَاكُمْ فرمایا تمہیں زندگی دے دی. اور اس وقت اگر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر بھیج دیا جاتا تو تب بھی ہلاک ہو جاتے، مگر اس نے، وہ رب العالمین ہے اور وہ ساری کائنات کا مربی ہے، اس نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ جس مقام پر تمہیں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے ایسے محفوظ مقام پر، خلقکم فی بطون امہاتکم فرمایا ماؤں کے پیٹوں میں اللہ نے تم کو پیدا کیا. فرمایا فاحیاکم تمہیں زندگی دے دی، زندگی بخش دی. اور یہ زندگی جو ہے اس کا ایک ٹائم مقرر کر دیا، ٹائم فریم رکھ دیا کہ دنیا کے اندر اتنا ٹھہرنا ہے. وہ اللہ نے اپنے پاس ہی اس کا علم رکھا، کسی مخلوق کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی نبی مقرب کو بھی نہیں دیا. اور جب وہ وقت مقرر ہو گیا، مقرر پورا ہو گیا، تو اس وقت مقررہ کے پورا ہونے کے بعد ثم یمیتکم موت آ گئی. جس نے زندگی دی تھی موت بھی اسی کی طرف سے آئی. دوبارہ یہ جسم جو ہے زمین کے اندر پہنچ کر ایک جگہ میں یا مختلف دریا کے مختلف حصوں کے اندر، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں ہے کہ وہ جسم جو ہے ان کو جلا ڈالتے ہیں اور اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ دریا کے اندر بہا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو جتنے بھی انبیاء بھیجے، سارے انبیاء ان کو انسان کی لاش جو ہے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا. زمین سے یہ مٹی لی گئی تھی، زمین سے یہ اجزاء، بڑا حصہ زمین کے اجزاء کا ہے، دوسرے عناصر بھی ہیں، دوسرے اجزاء بھی ہیں، لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ زمین کا ہے. اس لیے خالق کائنات نے زمین کی طرف واپس کر دیا. اور قرآن مجید کی وہ آیت جو میت کو قبر میں رکھتے وقت پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ لٹا رہے ہیں تم کو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ موت آ گئی. زمین نے یہ شکایت کی تھی جب خالق کائنات نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ بھی زمین کی مٹی لاؤ، آدم کے جسم جو ہے اس کو تیار کرنا ہے. تو زمین کی مٹی جو ہے یہ لے جائی گئی جنت میں، جنت کے چشموں کا پانی اس کے اندر پڑا، اس میں گوندا گیا اس کو، اور جس وقت یہ چیکنی مٹی بن گئی، سیاہ رنگ کا گارا بن گیا، چپک جانے والا گارا بن گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بناؤ گئی. انہوں نے اسی طرح جیسے ڈیٹیل دی گئی اس کی، جیسے نقشہ تھا اس کے مطابق وہ تیار کر دیا. تو زمین نے یہ شکایت کی تھی بارگاہ الہی میں، جب حضرت اسرائیل جو ہیں وہ زمین سے مٹی لے کر گئے تو زمین نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا حصہ کم کیا جا رہا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا بھی تیرا حصہ تجھے واپس کر دیا جائے گا. تو یہ زمین کا حصہ واپس کر دیا. اس لیے انسان کے جسم کا جب بڑا حصہ زمین سے بنا ہے
تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ اسی زمین کی طرف واپس کر دیا جائے، اسی کی امانت ہے، واپس کر دی جائے۔ اس لیے اس کو آگ سے جلانا جو ہے یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کسی بھی شریعت کے اندر، کیونکہ ہندو تو من گھڑت مذہب ہے، محض خیالی مذہب ہے، اور شیطان جو ہے اس کے وساوس کو جمع کر کے وہ بنایا گیا ہے۔ تو آسمانی مذہب جو ہیں ان میں کسی کے اندر بھی انسان کو جلانے کا حکم نہیں، جب مر جائے تو اس کو زمین کے طرف واپس کرنے یا زمین کے اندر دفن کرنے کا حکم ہے۔ یہ انسان کے لیے اعزاز ہے، یہ عزت ہے۔ ثم یمیتکم، فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ یہاں احسانات ذکر کیے جا رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موت بھی ایک احسان ہے۔ یہ پرانے بڈھے زندہ ہوندے تو تاڑے واسطے گنجائش ہی کوئی نہیں سی، اور یہ موت نعمت ہے، احسان ہے۔ انہیں پھر کھد دیا ہی گزارنے سی، زمین میں جگہ ہی نہیں تھی تمہارے لیے۔ دیکھ لو پتہ نہیں کتنے علاقے جو ہیں ان میں بڑے بڑے قبرستان بنے، اس کے بعد پھر علاقے قبرستان مٹ گئے، وہ زمینیں دوبارہ کاشت کی گئی اور وہاں شہر آباد ہوئے۔ یہاں یہ کنواں کھود رہے تھے ہم، تو قریباً 40 فٹ نیچے جب کھدائی گئی، وہ پکا کنواں اب بھی ہے، تو وہاں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے گھڑے جو ہیں وہ نکلے 40 فٹ نیچے، اتنے بڑے بڑے گھڑے۔ جب مستری نے اس کو پھوڑا تو اس کے اندر یہ گھٹنے جو ہیں نا، یہ جوڑ، ان کی ہڈیاں تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی زمانے کے اندر یہاں لوگ بستے تھے اور ان کی دفن کی یہ جگہ تھی۔ تو موت جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر موت نہ آتی تو نئے لوگوں کے لیے جگہ زمین میں نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے احسانات اور انعامات کے اندر اس کو ذکر کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دی۔ تو پھر اس موت کے بعد فرمایا کہ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو ایک زندگی دے گا۔ موت، باس بعد الموت جس کو کہا جائے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ یہ جو درمیان والی زندگی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ موت کے بعد والی زندگی جو ہے اس کا ذکر کیا، لیکن یہ جو درمیان میں زندگی ہے، برزخی زندگی، قبر کی زندگی، اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کا تتمہ ہے، اس کا آخری حصہ ہے، یا یوں سمجھ لو کہ موت کا یہ مقدمہ ہے، یعنی جو اگلی زندگی ہے دوبارہ اٹھائی جانے والی، اس کا ابتدائیہ ہے۔ مقدمے کا مطلب ابتدائیہ، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور برزخی زندگی کے بعد پھر خالق کائنات نے اٹھا دینا ہے۔ اٹھو بھئی، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو حکم ہوگا سور پھونک دو بھئی۔ وہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور پھونکنے سے سارے زمین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح شاندار قسم کا زرخیز کھیت جو ہے وہ چاروں کونے اس کے اگتے ہیں، کوئی حصہ بھی اس کا جو ہے اس میں پڑا ہوا بیج
وہ اگنے کے بغیر نہیں رہ جاتا، اسی طرح اس زمین سے سارے کے سارے انسان جو ہے، مرد، عورتیں اور جنات، یہ سبھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز دیں گے، او بسیدہ ہڈیو اٹھو، بس زجرتم واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس یہ ایک ہی قول ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کھڑے ہو کر یوں دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کافر جو ہے، مومن کو تو یقین ہے کہ یہ اٹھنا ہے، کافر دنیا میں نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ ہے کہ آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، یا جیو جو ہے اور جون بدل لیا، اس نے جون بدل لیا، کہ کوئی جو ہے جو برے ہیں وہ کتے بلی کی شکل میں آ گئے، اور جو نیک ہیں وہ پھول اور مختلف چیزوں کے آ گئے۔ یہ مطلب جڑے پھل کھاندے پہ ہو، بندیاں نو کھاندے پہ ہو۔ یہ ایسے خیالی عقیدہ ہے، من گھڑت۔ انبیاء علیہ السلام نے جو بتلایا تو وہ یہی بتلایا کہ بھئی موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی اس لیے ہے تاکہ جو دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے، اس لیے ہے۔ یہ واضح انبیاء نے بات کہی، سارے انبیاء نے، اور یہی صحیح ہے، وہ دوسری ایسے ہی من گھڑت بات ہے، جون بدلنا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ثم یحییکم، پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی بارگاہ میں تمہیں حاضر کر دیا جائے گا۔ لو بھی یہ احسانات کا تذکرہ کر کے تو خالق کائنات نے فرمایا بھی اب ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر تم ہی یہ بتلاؤ کہ کیا تمہیں اللہ جل شانہ کی باتوں سے، اس کے احکامات کا انکار، اس کے بھیجے ہوئے حکموں کا انکار، قرآن کا انکار جو ہے، کیا تمہیں سجتا ہے؟ پر میں تمہیں تو سجتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، کفر کر کے جاؤ گے کدھر؟ اس کے قبضے میں جیسے موت سے پہلے جو زندگی ہے اس میں تم اس کے قبضہ اختیار میں تھے، موت کے بعد یہ تو قبضے کی اور بڑی دلیل ہو گئی۔ جس نے موت دی ہے تو اس کا مطلب سارا قبضہ اسی کا ہی ہے، اس کے قبضے سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے ہو، اور پھر اس نے دوبارہ اٹھا دیا ہے تو بھاگ کر کدھر جاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، آسمان و زمین کا یہ جو خلا ہے اس میں سے نکل کر بھاگ کر دیکھو، اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم اس سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے ہو مگر غلبے کے ذریعے، اور غلبہ تمہیں حاصل نہیں۔ فرمایا غلبہ تو ہمارا ہے، تو بچ کر کہاں جاؤ گے؟ وہ ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی جو ہے رحمت ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے سائے میں آ جاؤ، بس بچ جاؤ گے۔ اگر اس کے سائے میں نہیں آؤ گے تو بچ نہیں سکتے ہو۔ اب اس کے بعد خالق کائنات نے اور انعامات جو ہیں ان کا ذکر کر کے توحید کے مسئلے کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ یہ احسانات تھے، اب یہ انعامات۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہی تو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے، اے انسانوں، تمہارے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ
تمہاری خاطر بنایا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض، تمہاری خاطر بنایا۔ یہ جتنی بھی زمین میں نعمتیں ہیں یہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ اتنا بڑا انعام، خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ۔ اور پھر اس سے یہ بتلا دیا کہ یہ زمین ہم نے بنائی ہے، کسی کا اس میں دخل نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی غوث کا، نہ کسی کتب کا۔ خلق لکم هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی ہے۔ تو جو زمین کا بنانے والا ہے، تم زمین پر بسنے والے ہو، تمہیں اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے جس نے زمین بنائی ہے، اور زمین کا مالک بھی وہی ہے، بنانے والا ہی۔ اور یہ جو عارضی مالک بن بیٹھے اس پر اکڑ رہے تھے، ان کی اکڑ اسی وقت ہی ختم ہو گئی جب موت آئی تو اس نے ساری اکڑ ختم کر دی۔ وہ جو کل کہہ رہا تھا کہ میری 20 کوٹھیاں ہیں، تو اب اس کے پاس خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ 20 کوٹھیاں تو کیا، دنیا کے بڑے حصے پر جس کی حکومت تھی، سکندر ذوالقرنین، تو اس نے موت سے پہلے وصیت کی تھی، نیک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھانا تو اس وقت میرے ہاتھ باہر نکال دینا کفن سے۔ میں کہا کیوں؟ ان کا اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرنے والا سکندر آج دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو تم نے کفن ڈالا ہے یہ بھی تم نے ڈالا ہے، یہ کفن بھی اس کا نہیں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تم اس کے بندے بن کر اس زمین پر رہو۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ زمین کے ہر ذرے کو اور آسمان کے ہر کونے اور کنارے کو خالق کائنات خود جانتے ہیں۔ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی قدرت سے کوئی چیز سبقت کرنے والی نہیں، اور اس کے علم سے بھی کوئی چیز باہر نہیں۔ جس کا علم اور جس کی قدرت کامل ہو وہی، اور جو خالق ہو تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ عبادت اسی ہی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی عبادت کی توفیق دیے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔